अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह कौसर की तफसीर इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर तफसीर बयान करेंगे, जो आप बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि छोटी सी सूरत है लेकिन इसके कितने बड़े बड़े मायने हैं और क्या मकसद है इस सूरत का और क्या कहा गया है इस सूरत में। इसलिए आप बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर। पहली आयत में कहा गया है कि इन्ना आतैना कल कौसर, यानी कौसर किसको बोलते हैं? कौसर है अलादियत के बाद नाजिल हुई, आदियात यानी सूरह आदियात जो है उसके बाद नाजिल हुई है। इसमें 1 रुकू, 3 आयात और 10 कलिमात हैं, 40 हरूफ हैं। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। आयत नंबर 1 क्या है? इन्ना। इन्ना का होता है बेशक, यानी कि आतैना अता की आपको अल कौसर, कौसर जिस हस्ती ने यानी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता की, वो खुद बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है। यहाँ पे अल्लाह की तारीफ़ की जा रही है। आतैना का मतलब होता है देना होता है। आतैना का क्या मीनिंग होता है? देना, यानी अता का मायने होना है बख्शिश, ऐसी बख्शिश जो किसी की मिल्कियत भी हो, यानी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चीज़ अदा की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, यानी इसमें खुसूसियत का मायने भी है। यानी क्या अता किया अल्लाह ताला ने? कौसर, कल कौसर यानी कौसर। ये अलम भी है और वसफ भी है। यानी अलम का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, मुख्तलिफ जगह के नाम, यानी इसके कई जगह नाम है, बहुत सारे नाम हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम। यानी अलम का माना जाए इशारा है नहरे कौसर की तरफ। वसफ हो तो मायना क्या होगा? यानी कि क्या होगा? यानी कि खरे कौसर, और ये यानी बहुत ज़्यादा कसरत, बहुत ज़्यादा खैर और खैर कौसर होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कसरत, बहुत ज़्यादा खैर और भलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का मुश्किल तरीन काम किया। इस काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर चीज़ कुर्बान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ कुर्बान की। किसके लिए की? हम सब के लिए की, ताकि हम सब तक सही दीन जो है पहुंच सके। घर छोड़ा, घर, इज़्ज़त, जिस्मानी तकलीफ़ें उठाई, बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह की मुश्किलात सही, अपने माश छोड़े, कुर्बान किया। और जब ये सूरत नाजिल हुई तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस वक्त कोई बड़ी कामयाबी या कोई खैर नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि हर तरफ मुश्किलात थी। इस सूरत के पस मंज़र ये बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जब कासिम की वफ़ात हुई तो अबू लहब ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात बेनामो निशान हो गए हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हो गया है, और तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, बाकी रहेगा, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। तो आजमाइश तो थी ही, फौत की वजह से दुख और दर्द का भी क्या आलम हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक बड़ी कामयाबी और खैर कसीर की खुशखबरी दी, और इसमें उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को आम करेंगे। ये करने के लिए अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानियाँ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी ख़ास मदद से नवाजेगा और उनका मिशन कामयाब होगा। जो अल्लाह के काम करते हैं, अल्लाह भी उनकी मदद करता है। यानी कोई भी काम जो अल्लाह के खातिर हो उसमें अल्लाह मददगार होता है, और जिस काम में अल्लाह मददगार हो तो ख्वाह वो इब्तिदा यानी कि शुरुआत में नाकामी पर मनबी हो, यानी नाकामी भी हो या ना नज़र आए और आपको कामयाबी नज़र भी ना आए, तो ख्वाह शुरू में उसमें कुर्बानियाँ ही क्यों ना देनी पड़े, ख्वाह उसमें
بظاہر میں وہ مشکل حالات میں گھرا ہوا ہی کیوں نظر نہ آئے، بالآخر اللہ کی مدد اور تائید شامل ہوتی ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے سچا ہے، اللہ سچ ہے اور حق ہے، اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی باتیں جو ہے سچ ہے، تو ہمیں اس پہ یقین کرنا ہے۔ تو آیت نمبر یہ کہ یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر اور بہت زیادہ بھلائی عطا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بھلائیاں نصیب ہوئی؟ ان کی طویل، ان کی بہت لمبی فہرست ہے، ان کی بہت لمبی لسٹ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی بھلائیاں خیر اور بخششیں بھی بہت زیادہ ملی ہیں، جو پوری تعریف انسانی میں کسی دوسرے انسان کے قصے میں نہیں آئی۔ تکلیفیں اور پریشانی بھی سب سے زیادہ آئی، اجر اور انعام بھی دنیا اور آخرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ہے ہم لوگوں کی؟ وہ یہ کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ تکلیف جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا اجر اور ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ کیا عطا کیا؟ تو نبوت، سب سے پہلے ان کو نبوت دی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیون تھے، آخری نبی تھے، قرآن نازل ہوا ان کے اوپر، یہ تو سب سے بڑا معجزہ تھا جو خیر اور بھلائی کا ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی تھا، یعنی قرآن جو ہے معجزہ ہے اور معجزہ بھی تھا، تو دنیا تک باقی رہے، اور جو آخری ہمیشہ ابھی بھی ہے اور آخری ٹائم تک باقی رہے گا۔ اعمال صالحات کی توفیق اللہ نے دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند کیا جو آخرت تک تا قیامت تک بلند رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 5 چیزیں اللہ نے دی جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ مجھے پہلا کیا ہے کہ مجھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں 1 مہینے کے فاصلے تک مطلب رعب عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب عطا کیا، ان کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا لیکن اللہ نے ان کا رعب عطا کیا، ان کو کامیابی دے کر جنگ بدر میں ان کا حوصلہ افزائی کیا اور ان کو کامیابی دی۔ تو میرے لیے ساری زمین کو مسجدیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو مطلب طہور یعنی پاکیزگی کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی کہیں بھی ہم تیمم کر کے پانی نہ بھی ہو تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے صفات دیا گیا۔ قیامت کے دن جب لوگ باقی انبیاء کے پاس جائیں گے تو سب صفات سے انکار کر دیں گے، یعنی صفت سے انکار کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمد عطا ہوا ہے، یعنی قیامت کے دن مقام محمد عطا ہوگا، یعنی اور کیا ہوگا کہ آپ کے لیے مقام وسیلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ ہے، دنیا میں آپ کے لیے غنیمت حلال کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں غنیمت حلال کی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے بھی آخری حصہ اور آخرت بھی پہلے حصے سے، یعنی جس دور میں سورت نازل ہوئی اور جو مشکلات تھی اس میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یعنی جس دور میں اس وقت تو بہت پریشانی تھی لیکن پھر بھی انہیں کوثر کی خوشخبری سنائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا کی گئی۔ تو اگلا دور زیادہ بہتر ہوگا، سب سے خاص بھلائی ہے جو جنت کے اندر جنت کی نہریں آپ کو نصیب ہوئی جس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہر کے دونوں جو کنارے ہیں سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کے ہیں، فرش بچھا ہے جس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، جس کا پانی شہد سے بھی میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مکھن سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اسی کا حصہ میدان حشر میں حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، یعنی اس نہر کا پانی جس میں حوض کوثر میں آئے گا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پانی پیے گی، اور جس پر رکھے ہوئے جو پیالے ہوں گے، اس پہ جو رکھے ہوئے پیالوں کی تعداد ستاروں کی طرح، اتنی تعداد میں پیالے ہوں گے ستاروں کی طرح ہیں، جبکہ جو بھی شخص اس حوض کا پانی پیے گا وہ قیامت کے دن کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد قیامت کے دن تک کوئی مطلب پیاس ہی نہیں لگیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت کا دن
بہت قریب ہوگا، قیامت کے دن سورج ایک دم سوا بکتے پہ ہوگا، بہت قریب ہوگا، اور ہر شخص ایک گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں رہے گا، علم میں ہوگا، گھبراہٹ کا عالم میں ہوگا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے حوض پر موجود ہوں گے، یعنی کہ امتی کو پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے اپنے امتی کے لیے، اپنی امتی کو پانی پلانے کے لیے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو ہم ایسے جب کام کریں گے تبھی ہمیں یہ حوض کوثر ملے گا، اور جو انکار کرے گا ان سب کاموں سے، جو اللہ نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ان کی سنتوں پر چلنا اور ان کی جو ہم لوگوں کے لیے اتری ہے اس پہ ہمیں عمل نہیں کریں گے، تو ہمیں جو ہے حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیسا بننا ہے؟ ہمیں حوض کوثر نصیب ہو، ہم اس جیسا بننے کے لیے ہمیں جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہے، اور جو کرنے سے منع کیا گیا ہے اسے رک جانا ہے۔ اور تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اور اپنی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر ملے گی، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے۔ کیوں جو دور کر دیے جائیں گے؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نیا مطلب نیو جو ہے نا باتیں ایجاد کی، اور وہ لوگ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے دین سے بغض رکھتے ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، ان کی سنتوں سے بغض رکھتے ہوں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں سود نہیں لینا ہے، ہمیں جو ابھی آج کل بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ایجاد کر رکھی، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جیسے فاتحہ لے لیتے ہیں، فاتحہ درود کرنا نہیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہی نہیں، کہیں قرآن میں کہیں نہیں ذکر ہے کہ انہوں نے بھی کیا ہے۔ ان سے بھی پہلے اتنے سارے نبی، کیونکہ یہ تو آخری خاتم النبی تھے، لیکن ان سے پہلے بھی اتنے سارے نبی آئے۔ یہ تو مطلب سمجھنے والی بات ہے کہ ان سے پہلے بھی اتنے سارے نبی آئے، اگر وہ کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو کیے ہوتے، لیکن یہ ہوا ہی نہیں ہے، کبھی آج تک ہوا ہی نہیں۔ تو ہم وہ سب چیزیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہے، اور ہم شرک جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور شرک کا گناہ کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دن سے ہو، ان کو اس حوض سے پانی نہیں پلایا جائے گا۔ تو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے کہ امتی، تو بظاہر ان کی شکل جو صورت جو ہے ایسی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، لیکن ان کے جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے، یعنی آپ کے دین کی پیروی نہیں کی، بلکہ اس میں نیا راستے نکال لیے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا دین اسلام کے نام پر، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور کر دیں گے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی جب ہم وہاں پہ جا کر کے ہمارے منہ تک سمجھو چیزیں آ کر کے اور ہمیں نہ ملے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے کا عالم ہوگا۔ تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اللہ کے جو حقائق ہے ان کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ تو جو کوثر ہے کثرت سے ہے، اس کے مطلب اس کا جو دوسرا نام نا سورہ نہر بھی ہے، اور کوثر کثرت سے، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے کہ ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا صحیح حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض حدیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، یعنی ہاتھ مبارک سے پانی پیئیں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب، سبھی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مجموعہ یہ تھا۔ پھر ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس میں تمام نمازوں کا ذکر ہے، وہ نماز خاص شامل ہے جس میں قربانی بھی ہے۔ یعنی وہ کون سی نماز ہے جس میں قربانی شامل، یعنی عید الاضحیٰ، جو بقرعید آتی ہے عید الاضحیٰ کی نماز۔ لیکن اس کے جو علاوہ تمام نمازیں ہیں، جیسے جمعے کی، تہجد کی نماز، ان سبھی طرح کے طرف اشارہ ہے، اور
اس خاص نماز کی طرف جو شکرانے کی نماز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ادا کی شکرانے کے بطور شکرانہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا کرے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے نماز کے ذریعے سے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو رب کا شکر ادا کرنے کی سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو فصلی لربک کا مطلب ہے نماز بھی دکھاوے کی نہیں، جیسے سورۃ الماؤن میں کہا گیا ہے کہ بلکہ ان سے برعکس سے فی سبیل اللہ، یعنی فصلی لربک خالصتاً اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے، خالصتاً اپنے رب کے لیے، نہ کہ دکھانے کے لیے۔ ونہر کا مطلب ہوتا ہے اور قربانی کرو، اور قربانی کرو۔ نہر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، نہر کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ اللہ آج ہم کو قربانی کرنی ہے تو ایک بکرے میں ہم کیا سوچتے کہ اگر نہیں کرنا تو یہ کر سکتے کیا، وہ کر سکتے کیا، بڑے میں کر سکتے کیا، کتنی حجتیں کرتے ہیں ہم۔ لیکن ہاں مطلب جس نے دیا ہے، اللہ نے دیا، ہم ان میں بھی اللہ کا حق پوری طریقے سے ادا کرنے کے لیے مطلب 100 بار سوچتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا دیا ہے، اس نے ہی ہمیں عطا کیا، اور نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہمیں وہ چیزیں نعمت نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ ہم ویسے ہی اپنے گھر میں پڑے رہتے، یا پھر گھر بھی نہیں رہتا تو کیا ہوتا؟ روڈ پہ پڑے ہوتے۔ لیکن اللہ کا کروڑ احسان ہے، اس نے ہمیں بہت ساری ہمارے مطلب حد سے زیادہ ہم لوگوں کو نعمت عطا فرمائی الحمدللہ۔ تو اس میں سے اللہ کا جو حق ہے ہمیں وہ خوشی دینا چاہیے، مطلب یہاں سے خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں بدنی عبادت اور مالی عبادت میں قربانی افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کے راستے میں بدنی عبادت اور مالی عبادت میں قربانی افضل ترین عبادت ہے، اور خاص عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ جن میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے قربان کیا، اور اونٹ کا نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کس کو بولتے ہیں نا؟ حلق کے پاس جو نیزہ مارا جاتا ہے اور اونٹ گرتا ہے، کیونکہ اونٹ کا جو چھری سے نہیں ذبح کیا جاتا، کیونکہ بہت بڑا جانور ہے، وہ بہت بڑا، تو اسے نیزہ مار کے کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اونٹوں کو صدقہ کیا اور قربانی کر کے، سوائے اس کے کہ سب میں سے ایک بوٹی لی، صرف ایک بوٹی لی، اور اس کا جو اس کو پکوایا، اور پھر اس میں سے خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھایا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کا حق ہے، جن کو دینے کا بھی حق ہے، ہم اس میں بھی حق مار لیتے ہیں اور اپنے فریزوں میں بھر کر رکھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے 100 اونٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف ایک بوٹی سب میں سے لی، وہ بھی پکوایا اور خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی اس میں سے بھی کھلایا، اور باقی تو سب صدقہ کر ہی دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پکوایا اور پھر اس میں سے کھایا۔ تو ان اونٹوں کو ایک لائن میں لگایا تو کتنا بڑا، مطلب اتنا بڑا اس کا پورا سرکل بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تو شمار ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب مشکل آتی، ہر موقع پر کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دوڑتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بڑھتے تھے۔ ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کے پاس بڑھتے ہیں، یا پھر ہم رونا پٹنا کرنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ لیکن ہمیں نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کی مدد نہیں مانگتے ہیں، نماز سجدے میں جا کر نہیں گرتے، جو اللہ کو پسند ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے تو انسان کی کیا مطلب بساط کی، وہ انسانوں سے مطلب انسان کی ویسی مدد نہیں ہوگی جیسے اللہ کی مدد ہو سکتا ہے۔ انسان کے ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، بہت بڑی مدد مل جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہو تو ایسی آسانی ہوتی ہے کہ ہم کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے ہماری مدد بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حقوق پر شکرانے کے طور پر کی قربانی کی، لیکن اس کے علاوہ کسی بھلائی کی مطلب کسی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کسی بھی چیز کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یعنی یوم النحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں، یعنی حاجی جو ہے عرفہ کے بعد، یعنی اگلا دن ہوتا ہے مینا میں، وہ ان کے لیے یوم النحر ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یوم العید ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن۔
تو آیت نمبر 3 کیا ہے، اور اس کا تھوڑا سا کنکلوژن میں بتا دیتی ہوں کہ یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ ہی کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر، مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کر۔ نہروں کے اصل معنی ہے اونٹ کے حلقوں میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانور کو زمین میں لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں، لیکن یہاں نہر سے مراد متعلق قربانی ہے، علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ اور خیرات جانور قربانی کرنا، حج کے موقع پر مینا میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مجموعہ یہ تھا، اور پھر ہم آیت نمبر 3 پڑھیں گے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تیسری آیت کیا ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کیا ہے، بدخواہ کیا ہے، شانیہ کا کیا ہے، شانیہ کا یعنی کہ بے شک ان کا دشمن جو ہے سر کٹا ہوا ہے، یعنی یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے، لاوارث بے نام و نشان ہے۔ تو شان سے اس دشمن کو کہتے ہیں، شانیہ کا میں شانیہ کا مطلب ہے اس دشمن کو کہتے ہیں جو دل میں بغض رکھے، بظاہر وہ دشمن وہ نظر نہ آئے، یعنی سامنے سے وہ نظر نہ آئے کہ وہ آپ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں نفرت ہو، حسد ہو اور بغض ہو، اس کو بولتے ہیں شانیہ کا۔ ٹھیک ہے، وہ سامنے سے نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اس کے دل میں یہ چیز رہتی ہے۔ کوئی بھی جو آپ سے دشمنی کرے اس دور میں یا آج، مطلب آج، وہ بھی ابتر ہے، یعنی ابتر کا لفظی بتر سے ہے، یعنی بتر کا لفظی معنی ہوتا ہے دشمن، مطلب دم کٹا ہونا۔ جیسے کسی جانور کا دم کٹ جائے تو اچھا معلوم نہیں ہوتا، کسی جانور کے دم کٹنے کے لیے مخصوص ہے کہ خاص کتا، یعنی ایسا کتا جس کی دم کٹی ہوئی ہو، لیکن پھر یہ لفظ اسے مطلب استعمال ہونے لگا ایسے موقع پر، ایسے انسان کے لیے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کا نام لینے والا باقی نہ رہے، یعنی کہ دم کٹا ہونے کا مطلب ہے کہ جس کے گھر جیسے کسی کا وارث ہی نہ ہو، کوئی یہی نہ ہو تو طور پر، جسے کوئی اولاد ہی نہ ہو، اس کی نسل نہ ہو یا ختم ہو گئی ہو، اور وہ بالکل کیا ہے، بالکل وہ بے سہارا رہ گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو بتایا گیا کہ یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے تو دن رات موجود ہوں گے، یا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان ہو جائے گا، وہی خیر سے دور ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری تھی۔ تو ایسے لوگ جو کتنے بھی نیک عمل کرے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی سنت سے محبت نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا طریقے سے محبت نہیں کرتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ میری ساری امت جنت کو داخل ہوں گی، سوائے اس کے جس نے انکار کیا، سوائے ان کے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے انکار کیا۔ پوچھا گیا کہ انکار کس نے کیا تھا، کس نے انکار کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ یعنی بظاہر یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، بلکہ ان کے طریقے کو پسند نہ کرنا اور اس طریقے کو کسی اور طریقے کو زیادہ بہتر سمجھنا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے سے بغض رکھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے تو وہی بتایا جو اللہ نے حکم دیا تھا، اور وہی وہ میسج ہم لوگ تک پہنچاتے تھے۔ تو جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے، جو اللہ کو بالکل ناپسندیدہ چیز ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی کوثر میں کے معنی ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر پیے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس سے قرآن مجید اللہ کے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، وہ بہتر ہے ہر وہ اس چیز سے جس سے لوگ مطلب سمیٹ رہے ہیں، جیسے جمع کر رہے ہیں، یعنی اور لوگوں نے اس سب سے
जो कुछ भी जमा किया समेटा वो दुनिया में रह जाएगा। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, माल है, दौलत है, औलाद है, जो भी सब कुछ है, औलाद भी हमें काम नहीं आने वाली, माल भी काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला, सब कुछ दुनिया में रह जाने वाला। लेकिन हम लोग क्या समेट रहे हैं? हम लोग दुनिया की चीज़ों को समेट रहे हैं। तो क्या दुनिया में रह जाएगा। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह की खातिर किताब सीखा, यानी कुरान सीखा, समझा और उस पर अमल की कोशिश की और उसकी नियत आगे फैलाने की हो, तो उससे बड़ी भलाई दुनिया में नहीं हो सकती जो किसी को नसीब हो। वो हर किसी को नसीब नहीं होती। जब अल्लाह ने ये नेमत किसी बंदे को अता करे, जब अल्लाह ये नेमत किसी बंदे को अता करे, उसका फ़र्ज़ बनता है कि शुक्रगुजार करे। वो फिर भी शुक्रगुजारी करे कि अल्लाह ने हमें चुना है इन कामों के लिए। अल्लाह के आगे झुक जाए नमाज में, उसका शुक्र हम्द व सना करे। और तस्बीह भी है, इस्तग़फ़ार भी है, इंसान उसके साथ सदका करे। तो ये अल्लाह को बहुत पसंद। अगर वुसअत नहीं, हिम्मत नहीं, अगर वुसअत नहीं है, हिम्मत नहीं, तो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में इंसान क्या है, शुक्राने के तौर पर ज़रूर दे। और ये याद रखे कि इंसान इस रास्ते पर मुश्किलात बहुत हैं और तरह तरह के लोगों से वास्ता पेश आता है, तरह तरह के लोग भी मिलते हैं। ये रास्ता आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि जन्नत का रास्ता जो है मुश्किलात से घेर दिया गया है। और कभी कभी ऐसी मुश्किल आती है कि इंसान सोच लेता है कि अब आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना है। जिस रब ने कुरान पढ़ने की तौफीक दे दी, वही अब उस पर अमल की तौफीक भी देगा और वही रब इसको आगे पहुंचाने की भी तौफीक देगा। ये सूरत जहां खुशखबरी देने वाली है, वहां दूसरी तरफ एक बहुत ज़बरदस्त उम्मीद का पैगाम भी देती है कि इंसान को पर उम्मीद नहीं होना चाहिए। मतलब हमको उम्मीदें ख़त्म नहीं करनी चाहिए कि दीन अल्लाह का है। और जो शख्स भी दीन से टकराए और दीन की वजह से किसी से तकरार कर, वो अपना ही नुकसान करता है। तकरार करे वो अपना ही नुकसान करता है। अल्लाह का दीन हमेशा गालिब होकर रहता है। तो कलाला यानी एक फ़िरकी इस्तिलाह है जिसमें ऐसा शख्स जिसने वारिस ना हो, जिसके ना वालिदैन में से ना औलाद में से, यानी कला जो है मुस्बतरुम है, यानी कोई भी शख्स कलाला हो सकता है जिसकी कोई औलाद ना हो, तो ऊपर नीचे से, या जब भी मतलब कलाला आम निस्बत है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो आपकी मुखालफत में मबनी था, बहुत से दुश्मन मुसलमान हो गए, तो शिरक के नाम लेवा तो ना रहे। लेकिन इसके बरक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन यानी कि मुकम्मल हुआ, मिशन जो है मुकम्मल हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स आज तक दुनिया में उस पैगाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कितनी भी अंधेरियाँ या आंधियाँ मुश्किलात हैं, लेकिन वो किताब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, वो इतने 100 साल का सफ़र तय करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। और रास्ते में कितने ख़तरात थे, लेकिन अल्लाह का ये एहसान है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऊपर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम और पैगाम भी बाकी रखा है। तो अल्लाह के रास्ते में आगाज़ में भी कुर्बानी है और इख्तिताम में भी कुर्बानी होती है। ये कुर्बानियों का रास्ता है, लेकिन इसकी जज़ा और इनाम बहुत बड़े हैं। असल में इंसान जो चीज़ों को अपना सहारा समझता है, वो सहारा नहीं होता। असल सहारा अल्लाह की ज़ात है। किसी भी सूरत में इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला गैब से उसकी ऐसी मदद करता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकता। तो एक उम्मती जो भी कोई नेक काम करेगा, उसके अजर सवाब का एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिलेगा। तो कितनी खैर कसीर हो गई। ज़रा सोचिए कि अभी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के अभी तक और क़यामत तक जो लोग दीन फैलाएंगे, जो लोग दीन का काम करेंगे, वो सब एक हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में, तो कितनी खैर कसीर बटोरे। तो इसी तरह अगर हम कोई जैसे एक पेड़ लगाते हैं, तो उसका पेड़ बढ़ता है, फिर उसका लोग फल खाते, फिर उनके जनरेशन खाती, तो मतलब वो बढ़ते जाता है। तो उसका जो है क़यामत जो लोग यूज़ करेंगे, या फिर कोई कुआं खुदवा दिया अल्लाह के रास्ते में, जो भी काम किया, जो भी
نیک کام کیا تو اسی طریقے سے خیر کثیر وہ جمع ہوتے جائے گا تو ہمارے بھی اکاؤنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح آپ کے ہاتھوں لگائے ہوئے پڑھنے یعنی آپ کی جو ہے نا کوشش سے آپ کے ذریعے ہدایت پانے والے، نیکی کی راہ دکھانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے نیک کرنے والے، جیسے نیک کام کرنے والے. تو آپ یہاں پر جو بھی کوشش کریں گے آپ کی آنکھیں جو ہیں آپ کی آنکھیں نہ بھی دیکھیں، آپ کے کان نہ بھی سنیں، لیکن قیامت کے دن سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا نامۂ اعمال میں دکھ جائے گا، سب دیکھ لیں گے آپ. تو نہریں جو ہیں کوثر کی بہت خوبصورت بخاری کی حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے قصے میں فرمایا میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کا ڈھیر لگا تھا. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ کوثر ہے. یہ کیا جواب دیا انہوں نے کہ یہ کوثر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر کوثر دکھائی گئی تھی. تو ابو عبیدہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا کہ کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اور پھر حوض کوثر فرمایا کہ دن پیاس سے سب لوگ بےتاب ہوں گے تو ہر شخص الگ پکارے گا، پکار رہا ہوگا، پیاس کر رہا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر ایمان والوں کو پانی پلائیں گے اور جس خوش نصیبوں کو وہ اپنے نصیب جو خوش نصیب ہوگا اس کو نصیب ہو جائے گا. وہ قیامت سارے ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مقطوع الازر ہو، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ یعنی زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں تیرے دشمن ہی ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی باقی رکھا گویا اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد منوی ہی ہے جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے. علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے وہ ہیں، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں. تو یہاں پر ہماری مختصر ہو گیا جو تفسیر، اس کی بہت لمبی تفسیر ہے. اتنی چھوٹی سی صورت میں بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں سمجھنے والی بات ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہمیں جامع کوثر وہاں پہنچ کر بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اس پر ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے ہماری جو تفسیر مکمل ہو چکی ہے تو دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.